अस्सलाम वालेकुम डियर नावल रीडर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और नए नावल के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नावल पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कमरा काफ़ी बड़ा और कुशादा था। हर चीज़ नफासत से अपनी जगह पर रखी थी, जो उसके मकीन के मुनज़्ज़म और शायद कदरे सख्त मजाज की अक्कासी करती थी। डार्क वुड का फर्नीचर, किताबों से भरी अलमारियाँ और एक बड़ा सा बेड जिस पर गहरे नीले रंग की बेडशीट बिछी थी। हवा में हल्की सी कोलोन की महक थी, जो अल्तमश की मखसूस पहचान थी। उस कुशादा और सर्द कमरे में गुलसमीन का वजूद एक नन्ही चिड़िया की तरह बेजोड़ और गैर महफूज लग रहा था। वो निकाह के भारी कामदार जोड़े से आज़ाद होकर एक सादा से हल्के गुलाबी रंग के नाइट ड्रेस में मलबूस थी, जिसका गला काफ़ी गहरा था, जो उसके हुस्न के नशीबो फराज को छुपाने में नाकाम हो रहा था। बाल खुले थे जो कमर पर बिखरे हुए थे। उसने शायद रो रो कर आंखें सुजा ली थीं। वो इस कमरे में तकरीबन 1 घंटे से अकेली थी और हर आहट पर उसका दिल उछलकर हलक में आ जाता था। वो बेड के पास खड़ी थी। उसकी नज़र बेडशीट पर पड़ी, शायद नादानिस्ता तौर पर या शायद सिर्फ अपने खौफ और घबराहट को किसी काम में छुपाने के लिए। उसने अपने कांपते हुए छोटे हाथ आगे बढ़ाए और उसकी सिलवटें ठीक करने लगी। वो बस यही चाहती थी कि जब अल्तमश कमरे में आए तो उसे गुस्सा करने का कोई बहाना ना मिले। वो पहले ही दादा जान के सामने उनकी तल्ख कलामी की झलकियाँ देख चुकी थी। वो जानती थी कि ये शादी उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है। अभी वो बेडशीट को हमवार कर ही रही थी कि दरवाज़ा एक झटके से खुला। अल्तमश अंदर दाखिल हुआ। वो अभी तक निकाह की शेरवानी में था, लेकिन उसके बाल बिखरे हुए थे और माथे पर पसीने के कतरे थे। उसने गले के बटन खोल दिए थे, जैसे वो इस रस्मी लिबास की घुटन से आज़ाद होना चाहता हो। उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थीं। उसने कमरे में दाखिल होकर गुलसमीन को देखा। उसने देखा कि वो बच्ची, जो भी महज 16 बरस की थी, जिसे उसकी ज़िंदगी पर मुसल्लत कर दिया गया था, उसके बेड के पास खड़ी है और उसकी चीज़ों को छू रही है। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन अल्तमश के लिए, जो पहले ही अपनी आज़ादी छिन जाने पर खोल रहा था, ये मंज़र एक चिंगारी का काम कर गया। ये उसकी आखिरी हद थी। उसकी ज़ाती जगह, उसका कमरा, उसका बिस्तर, सब कुछ अब उसका नहीं रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? उसकी आवाज़ गहरी और गुस्से से भरी हुई थी। ये एक सरगोशी नहीं थी, ये एक धार थी। गुलसमीन के हाथ वहीं साकित हो गए जहाँ वो थे। उसका पूरा वजूद बर्फ़ की तरह जम गया। उसने सहम कर पलट कर देखा। अल्तमश उसकी तरफ यूं देख रहा था जैसे वो कोई कमतर शय हो। क्या? उसकी आवाज़ बमुश्किल निकली। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज़ों को हाथ लगाने की? वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की धमक से गुलसमीन का दिल कांप उठा। किसने तुम्हें इजाज़त दी मेरे कमरे में आने की? किसने तुम्हें हक दिया मेरे बिस्तर को छूने का? वो मैं तो बस। गुलसमीन ने खौफ से 2 कदम पीछे हटते हुए कहा। उसकी पुश्त बेड से टकरा गई। चादर पर सिलवट थी। सिलवट थी? अल्तमश उसके बिल्कुल सामने आकर रुका। वो उससे काफ़ी ऊंचा था और इस वक्त वो गुस्से में एक भयानक द्योव की तरह लग रहा था। तुम्हें मेरी चीज़ों की फ़िक्र करने को किसने कहा? तुम होती कौन हो? मैं आपकी, वो बीवी का लफ्ज़ कहते हुए कांप गई। कुछ नहीं हो तुम मेरी, अल्तमश चिल्लाया। एक बोझ हो, एक जिम्मेदारी हो, जिसे मेरे सर पर डाल दिया गया है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है तुमने और तुम्हारी माँ के उस वादे ने, और अब तुम मेरे कमरे पर, मेरी चीज़ों पर हक जताने आ गई हो। गुलसमीन की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई।
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرا یقین کریں، میرا کوئی مقصد نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے پلٹنے لگی، شاید کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن التمش نے غصے میں اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی۔ اس جھٹکے سے گلسمین کا توازن بگڑا اور وہ سیدھا اس کے سینے سے آ ٹکرائی، اور تب جیسے سب کچھ بدل گیا۔ جس لمحے اس کا نازک لرزتا ہوا وجود التمش کے سخت وجود سے ٹکرایا، التمش کے الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ اس کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس کی دہکتی ہوئی آنکھیں جو ابھی تک نفرت اگل رہی تھیں، ایک دم ساکت ہو گئیں۔ اس نے جیسے نیچے دیکھا، اس کے سامنے ایک 16 سال کی لڑکی کھڑی تھی جو خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آنسوؤں سے تر لمبے گھنے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ جو ابھی تک بچپنے کی معصومیت لیے ہوئے تھا، خوف اور غم سے سفید پڑ رہا تھا۔ اس کے نازک گلابی ہونٹ لرز رہے تھے۔ ہلکے گلابی کاٹن کے لباس میں اس کے نوخیس وجود کے خطوط واضح ہو رہے تھے، جو نہ تو بچپنے کے تھے اور نہ ہی مکمل جوانی کے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک نازک دلکش مقام پر تھے۔ اس کے بالوں سے شیمپو کی دل فریب مہک آ رہی تھی۔ التمش، جو 30 سال کا ایک پختہ مرد تھا جس نے دنیا دیکھی تھی، ایک لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ اس نے اسے ایک بچی سمجھا تھا، ایک ذمہ داری یا پھر ایک مسئلہ۔ اس نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس یتیم ڈری سہمی سی لڑکی میں ایک چھپا ہوا حسن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نوخیز حسن کسی بناؤ سنگھار کا محتاج نہیں تھا، یہ اس کی سادگی میں تھا، اس کے خوف میں تھا، اس کی لرزش میں تھا۔ التمش کا دل جو غصے سے پھٹنے والا تھا، اب ایک مختلف انجانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت جو غصے سے گلسمین کے بازو پر سخت تھی، اب بھی سخت تھی، لیکن اس کی سختی کی نوعیت بدل گئی۔ پہلے یہ غصہ تھا، اب یہ ملکیت تھی۔ گلسمین نے اپنی بھیگی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے التمش کی آنکھوں میں غصے کی جگہ کچھ اور نظر آیا، کچھ ایسا جو غصے سے زیادہ گہرا اور شاید زیادہ خطرناک تھا۔ التمش نے ایک گہرا بے ترتیب سانس لیا۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اٹھایا۔ گلسمین ڈر گئی کہ شاید وہ اسے مارے گا اور اس نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی، لیکن التمش کا ہاتھ اس کے چہرے کے قریب آ کر رکا۔ اس کی انگلیاں اس کے گال سے چند انچ کے فاصلے پر تھیں۔ وہ اس کے آنسوؤں سے تر گال کو چھونا چاہتا تھا، لیکن اس کا اپنا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کا دماغ چیخ رہا تھا کہ پیچھے ہٹو، یہ غلط ہے، یہ وہی لڑکی ہے جس نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ لیکن اس کے حواس بغاوت کر چکے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا اور اپنی گرفت کو سخت کرتے ہوئے گلسمین کو ایک جھٹکے سے مزید اپنے قریب کر لیا۔ آہ! گلسمین کی ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ اب ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ گلسمین کا چہرہ التمش کے سینے پر تھا اور وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو اپنے گال پر محسوس کر سکتی تھی۔ التمش کی ٹھوڑی اس کے سر سے چھو رہی تھی۔ کمرے میں اب صرف 2 تیز دھڑکنوں اور گلسمین کی دبی دبی سسکیوں کی آواز تھی۔ التمش نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے نتنوں میں اس معصوم وجود کی مہک بھر گئی۔ اس کا سارا غصہ، سارا احتجاج، ساری تلخی ایک لمحے کے لیے اس نئی، شدید اور ممنوعہ کشش کے سامنے دھندلا گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بس یہ جانتا تھا کہ وہ اس وجود کو جو اس کی پناہ میں لرز رہا تھا خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے سرگوشی کی، لیکن اب اس کی سرگوشی میں غصہ نہیں
بلکہ ایک گہری الجھی ہوئی زخمی سی کشش تھی۔ اس نے گلسمین کو خود سے الگ نہیں کیا، بلکہ اپنی گرفت اس کے گرد مزید مضبوط کر لی، جیسے وہ دنیا کو نہیں بلکہ خود کو یہ یقین دلا رہا ہو کہ جو کچھ بھی ہو یہ لڑکی اب اس کی ہے۔ نکاح سے چند دن پہلے کمرے میں گھمبیر خاموشی تاری تھی۔ پرانی کتابوں اور لکڑی کے فرنیچر کی مصنوعی مہک سگار کی ہلکی سی بانس میں رچی ہوئی تھی۔ دیوار پر لگا پرانا پینڈولم والا کلاک مسلسل آواز سے وقت کے گزرنے کا احساس دلا رہا تھا۔ یہ حویلی کا وہ حصہ تھا جہاں خاندان کے سب سے بڑے ہاشم علی یعنی سب کے دادا جان اہم فیصلے کیا کرتے تھے۔ آج اس کمرے میں معمول سے زیادہ تناؤ تھا۔ صوفے پر دادا جان سفید شلوار قمیض میں ملبوس اپنی مخصوص کرسی پر براجمان تھے۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، لیکن آج اس کے دانے معمول کی رفتار سے نہیں گھوم رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پچھلے چند دنوں کی تھکاوٹ اور اپنی بیٹی کی موت کا صدمہ واضح تھا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت تھے۔ ان کے سامنے 6 فٹ کے فاصلے پر التمش سر جھکائے مؤدب انداز میں کھڑا تھا۔ 30 سالہ التمش خاندان کا سب سے ہونہار اور اب سب سے ذمہ دار مرد تھا۔ اس کے چہرے پر بھی غم کی پرچھائیاں تھیں، لیکن اس وقت اس کے تاثرات میں غم سے زیادہ ایک شدید اندرونی کشمکش اور بغاوت کا رنگ جھلک رہا تھا۔ تمہیں بلانے کا مقصد تم جانتے ہو التمش؟ دادا جان کی بھاری باڑوب آواز نے خاموشی کو توڑا۔ التمش نے ایک گہرا سانس لیا اور نظریں اٹھائیں۔ جی دادا جان، کل تمہاری پھپھو کا سوئم ہے۔ دادا جان نے تسبیح میز پر رکھی۔ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن وہ اپنے پیچھے ایک امانت چھوڑ گئی ہیں، گلسمین۔ التمش خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ بات کہاں جا رہی ہے۔ دادا جان نے بات جاری رکھی۔ 16 سال کی بچی ہے، باپ پہلے ہی نہیں تھا، اب ماں بھی چلی گئی، اس کا اس دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اور گھر کی عورتوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے، بلکہ یہ فیصلہ تو تمہاری پھپھو کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ التمش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اگلے جمعے سادگی سے تمہارا اور گلسمین کا نکاح پڑھوا دیا جائے گا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، سیسا تھا جو التمش کے کانوں میں پگھل کر اترا تھا۔ اس نے چند لمحے توقف کیا، اپنے اندر کے طوفان کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ہمیشہ اپنے دادا کا احترام کیا تھا، ان سے اونچی آواز میں بات کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، لیکن آج اس کی زندگی داؤ پر لگی تھی۔ دادا جان، اس کی آواز بمشکل نکلی، میں یہ شادی نہیں کر سکتا۔ دادا جان کے ماتھے پر بل پڑ گئے، تسبیح پر ان کی گرفت سخت ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ دادا جان، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ التمش نے ہمت جمع کی۔ پھپھو کا انتقال ہم سب کے لیے صدمہ ہے، اور گلسمین، وہ میری بہن جیسی ہے، وہ ایک بچی ہے، بہت کم عمر ہے، اس کی ذمہ داری اٹھانا میرا فرض ہے۔ میں اس کی پڑھائی، اس کے اخراجات، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی باپ کی یا ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا، لیکن نکاح ہی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا واحد جائز اور باعزت طریقہ ہے۔ دادا جان نے اس کی بات کاٹی۔ وہ تمہاری سگی بہن نہیں ہے التمش، وہ ایک جوان ہوتی لڑکی ہے، تم ایک غیر محرم ہو۔ وہ اس حویلی میں کس حیثیت سے رہے گی؟ کل کو لوگ باتیں بنائیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری پھپھو کی بیٹی کی عزت پر حرف آئے؟ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے میں 2 زندگیاں برباد نہیں کر سکتا۔ التمش کی آواز میں اب کی بار قدرے تلخی اور درد تھا۔ برباد؟ دادا جان کی آواز گرجی۔ ایک یتیم بچی کو سہارا دینا، اسے اپنا نام دینا بربادی ہے؟ یہ تو سراسر نیکی ہے، فرض ہے۔ یہ نیکی نہیں،
یہ ناانصافی ہے، التمش نے بے اختیار کہا، اور پھر فوراً اپنی گستاخی پر خود کو کوسا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ دادا جان، وہ صرف 16 سال کی ہے، اس نے ابھی دنیا نہیں دیکھی، اس نے ابھی اپنی ماں کو دفنایا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس صدمے میں ایک اور صدمے کے لیے تیار ہے؟ وہ شادی کا مطلب بھی نہیں سمجھتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ جائے گی، دادا جان نے بے لچک لہجے میں کہا۔ ہماری مائیں دادیاں بھی اسی عمر میں بیاہی جاتی تھیں، اور انہوں نے گھر بھی سنبھالے، بچے بھی پالے۔ وہ زمانہ اور تھا۔ التمش نے اب کی بار لہجے کو قابو میں رکھنے کی کوشش نہ کی۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، میں بدل گیا ہوں۔ دادا جان، میں 30 سال کا ہوں، وہ 16 سال کی ہے۔ 13 سال کا فرق ہمارے درمیان، کوئی مطابقت نہیں ہے۔ مطابقت؟ دادا جان نے طنزیہ انداز میں الفاظ دہرایا۔ یہ نئے دور کے چونچلے ہیں التمش۔ میاں بیوی میں مطابقت عزت، ذمہ داری اور برداشت سے پیدا ہوتی ہے، عمر کے فرق سے نہیں۔ نہیں دادا جان، التمش نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خداڑا میری بات سمجھیں، میں اس بچی پر ظلم نہیں کر سکتا، اس کی ابھی گڑیوں سے کھیلنے کی عمر ہے۔ وہ ایک معصوم کلی ہے، اور میں ایک پختہ عمر کا آدمی ہوں۔ میری سوچ، میری دنیا، میری ترجیحات سب اس سے مختلف ہیں۔ وہ رکا، ایک گہرا سانس لیا، اور وہ کہا جو وہ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتا دادا جان، میں اس کے لیے ترس کھا سکتا ہوں، ہمدردی کر سکتا ہوں، لیکن بیوی کا مقام نہیں دے سکتا۔ اور جس رشتے کی بنیاد ترس پر رکھی جائے، وہ دونوں کے لیے جہنم بن جاتا ہے۔ میں اس کی زندگی صرف اس لیے تباہ نہیں کر سکتا کہ وہ یتیم ہو گئی ہے۔ کمرے میں ایک طویل بھیانک سکوت چھا گیا۔ پینڈولم کی ٹک ٹک کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ بلند اور اعصاب شکن لگ رہی تھی۔ دادا جان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ التمش کے الفاظ کے زہر کو اپنے اندر اتار رہے ہوں۔ جب انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو ان میں غصے کی جگہ ایک گہری، ناقابل فہم اداسی اور تھکن تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ سب نہیں جانتا؟ ان کی آواز اب دھیمی اور بھاری تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ فرق نہیں دیکھا؟ تمہیں لگتا ہے میں اپنی نواسی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا ہوں؟ التمش حیران رہ گیا۔ یہ وہ رد عمل نہیں تھا جس کی وہ توقع کر رہا تھا۔ دادا جان کرسی سے اٹھے، ان کے قدموں میں عمر بھر کا بوجھ تھا۔ وہ چلتے ہوئے کھڑکی تک گئے اور باہر پھیلی تاریکی کو گھورنے لگے۔ تمہاری پھپھو، انہوں نے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ جب ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ التمش کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اپنی بیٹی کے لیے خوف تھا۔ اس نے مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی، میرے بعد میری بیٹی گلسمین کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، یہ یتیم بچیوں کو نوچ کھاتی ہے۔ مجھ سے وعدہ کریں آپ اسے بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ دادا جان کا گلا رند گیا۔ انہوں نے اپنا گلا صاف کیا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے اپنی جان سے بڑھ کر سنبھالوں گا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی۔ اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا اسے التمش کے نکاح میں دے دے، وہی اسے سنبھال سکتا ہے۔ وہ مضبوط بھی ہے اور با کردار بھی، تب ہی میری روح کو سکون ملے گا۔ دادا جان مڑے، ان کی بھوری آنکھوں کے کونے بھیگ چکے تھے۔ اب بتاؤ التمش، انہوں نے التمش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں کیا کروں؟ ایک طرف تمہاری مطابقت اور محبت کے فلسفے ہیں، اور دوسری طرف میری مرتی ہوئی بیٹی کو دیا گیا وعدہ۔ التمش ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے پاس اس دلیل کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ اب صرف ایک شادی کا معاملہ نہیں رہا تھا، یہ ایک فرض، ایک قربانی اور ایک مرنے والے کی آخری خواہش کا سوال بن گیا تھا۔ تم اسے ناانصافی کہتے ہو؟
دادا جان نے اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے کہا، ناانصافی یہ ہوگی کہ میں اپنی بیٹی کی امانت کو زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، صرف اس لیے کہ میرے پوتے کو مطابقت کی فکر ہے۔ لیکن دادا جان، التمش نے آخری کوشش کی، یہ غلط ہے، وہ ایک بچی ہے، یہ اس کی زندگی کا سوال ہے، ہم اسے کسی اور طرح سے تحفظ دے سکتے ہیں۔ کوئی اور راستہ نہیں ہے، دادا جان نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ نکاح اسے وہ تحفظ، وہ نام اور وہ مقام دے گا جو کوئی اور رشتہ نہیں دے سکتا۔ وہ اس گھر میں تمہاری بیوی بن کر رہے گی، کسی کی خیرات پر پلنے والی یتیم بن کر نہیں۔ اور میری زندگی، التمش کے لہجے میں اب بغاوت کی جگہ بے بسی تھی، میرے خواب، کیا میری خوشی کی کوئی قیمت نہیں؟ ذمہ داریاں ہمیشہ خوشیوں سے بڑی ہوتی ہیں بیٹا، دادا جان نے تسبیح اٹھاتے ہوئے کہا، اور کبھی کبھی دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی خوشی قربان کرنے میں ہی اصل سکون ملتا ہے۔ تم یہ قربانی اپنی پھپھو کے لیے دے رہے ہو؟ دادا جان نے آنکھیں موند لی۔ میں نے فیصلہ سنا دیا ہے، جمعے کو نکاح ہوگا، تیار رہنا، اب تم جا سکتے ہو۔ التمش وہیں کھڑا رہا جیسے اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہوں۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکا تھا جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک طرف اس کا اپنا مستقبل، اس کی اپنی زندگی، اس کی آزادی کے خواب تھے، اور دوسری طرف اس کی گردن پر ایک مرتی ہوئی پھپھو کا وعدہ، ایک یتیم بچی کی عزت اور اپنے خاندان کی روایت کا بھاری پتھر تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گلسمین کم عمر ہے، وہ جانتا تھا کہ ان میں کوئی مطابقت نہیں، وہ جانتا تھا کہ یہ رشتہ دونوں کے لیے اذیت ناک ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ اپنے دادا کے سامنے، اپنی پھپھو کی آخری خواہش کے سامنے ہار چکا تھا۔ وہ جھل قدموں سے وہ لائبریری سے باہر نکل گیا۔ شادی کی اگلی صبح، رات کی سیاہی چھٹ رہی تھی اور صبح کی پہلی اداس کرنیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ التمش شیروانی میں ہی بیڈ کے پاس فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ سویا نہیں تھا، پچھلے چند گھنٹے اس نے اسی کشمکش میں گزارے تھے۔ غصے کا طوفان تھم چکا تھا اور اب اس کی جگہ ایک عجیب سی بے چینی اور گلٹ نے لے لی تھی۔ اس نے گلسمین کو اپنے قریب تو کیا تھا، لیکن اس کے وجود کے لرزتے اور اس کی دبی دبی سسکیوں نے التمش کے اندر کے مرد کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس نے گلسمین پہ سارا غصہ اتارا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نازک ہے اور اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پائے گی۔ گلسمین، جو شاید بے ہوشی کے قریب تھی، لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی اور کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پر گر کر وہیں سمٹ کر بے آواز رونے لگی تھی۔ وہ خود سے نفرت کر رہا تھا، وہ دادا جان سے نفرت کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ اس بے بسی سے نفرت کر رہا تھا جس نے اسے ایک ظالم بنا دیا تھا۔ اب صبح ہو چکی تھی، کمرے میں خاموشی تھی۔ التمش اٹھا، اس کے اعضاء اکڑے ہوئے تھے۔ گلسمین، اس نے دھیرے سے پکارا، کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ صوفے پر اسی طرح سکڑی پڑی تھی، ایک چھوٹی سی گڑیا کی طرح۔ اٹھو، وہ اس کے قریب گیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جس لمحے اس کا ہاتھ اس کے کندھے سے چھوا، وہ بری طرح چونک گیا، اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ گلسمین، اس نے اسے جھنجھوڑا، اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا، اس کا چہرہ زرد تھا لیکن گال بخار کی شدت سے دہک رہے تھے، اس کے ہونٹ خشک اور نیلے پڑ رہے تھے۔ یا اللہ، التمش کا دل ڈوب گیا۔ گلسمین، آنکھیں کھولو۔ وہ بے سدھ سی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا، پھر وہ دھاڑا، کوئی ہے؟ تائی اماں، دادا جان۔ وہ بھاگ کر دروازے پر آیا اور پھر واپس پلٹا۔
اس نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، جھک کر اس تپتے ہوئے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آنکھیں کھولو گلسمین، خدا کے لیے! وہ اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے چیخا۔ اس کے چیخنے پر گھر کے ملازمین اور پھر تائی امی بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ تائی اماں نے پوچھا، اور پھر التمش کی باہوں میں گلسمین کی حالت دیکھ کر ان کی چیخ نکل گئی۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا تم نے لڑکے، میری بچی کو کیا ہوا؟ یہ بے ہوش ہوئی ہے تائی اماں، اس کا جسم جل رہا ہے، التمش نے بخلاہٹ میں کہا۔ دادا جان کہاں ہے؟ ہسپتال لے چلو اسے، تائی امی نے رونا شروع کر دیا۔ دادا جان بھی اپنی جھڑی ٹیکتے ہوئے تیزی سے پہنچے۔ اپنے پوتے کی باہوں میں اپنی یتیم نواسی کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ مجھے نہیں معلوم، التمش نے چیخ کر کہا۔ اس کی آواز میں گلٹ اور خوف تھا۔ ابھی باتوں کا وقت نہیں ہے، میں اسے ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ وہ رکا نہیں۔ وہ گلسمین کو اسی سادہ نائٹ ڈریس میں اپنی باہوں میں اٹھائے سیڑھیوں سے نیچے بھاگا۔ تائی اماں اور دادا جان اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ ہسپتال میں ہر طرف ایک عجیب سی خاموشی تھی، جسے نرسوں کے قدموں کی چاپ یا کسی مشین کی آواز توڑ رہی تھی۔ التمش کوریڈور میں بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے ابھی تک کپڑے نہیں بدلے تھے۔ وہی رات کی شیروانی اب سلوٹوں سے بھری ہوئی، اس کے ماتھے پر پسینہ اور آنکھوں میں وحشت تھی۔ دادا جان ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کی تسبیح تیزی سے گھوم رہی تھی، لیکن ان کا چہرہ ان کے دل کی بے سکونی کا غماز تھا۔ تائی اماں دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے ڈاکٹر گلسمین کا معائنہ کر رہی تھی۔ تائی اماں نے روتے ہوئے التمش کو گھوڑا۔ کھا گئے میری بچی کو تم لوگ سب نے مل کر اس کی جان لے لی۔ تائی امی، خداڑا، التمش نے بے بسی سے کہا۔ کیا خداڑا؟ وہ پھٹ پڑی۔ وہ معصوم تھی، اس نے ابھی اپنی ماں کو دفنایا تھا۔ اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ کسی نے سوچا؟ آغا جان نے تو وعدے کا بھرم رکھ لیا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تائی اماں اس کے قریب آئیں۔ میں جانتی ہوں تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، تم نے ضرور اس سے کچھ ایسا کہا ہوگا، کچھ ایسا کیا ہوگا جو وہ برداشت نہیں کر سکی۔ بولو التمش، کیا کیا تم نے رات کو؟ یہ الزام ایک تیر کی طرح لگا تھا۔ التمش نے جلتی ہوئی نظروں سے اپنی تائی کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ جھوٹ! وہ چیخیں۔ پھر اس کی یہ حالت کیسے ہوئی؟ وہ تو بھلی چنگی تھی۔ وہ اس صدمے سے مر رہی ہے جو تم نے اسے دیا ہے، تم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ بس کرو سکینہ، دادا جان کی تھکی ہوئی بھاری آواز گونجی۔ وہ اٹھ کر ان کے قریب آئے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب دعا کرو۔ کیا دعا کروں؟ تائی امی نے ہاتھ پیٹ لیے۔ پہلے اس کی ماں چلی گئی، اب وہ خود زندگی سے لڑ رہی ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا نا آغا جان، تو نہ میں آپ کو معاف کروں گی، نہ اس پتھر دل لڑکے کو۔ التمش نے مڑ کر دیوار پر سر ٹیک دیا۔ پتھر دل، ظالم، یہ الفاظ اس کے سینے میں کھنجر کی طرح اتر رہے تھے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اس نے گلسمین کو چھوا نہیں تھا، لیکن اس نے اپنی نفرت، اپنے غصے اور اپنے الفاظ سے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ نوخیز حسن جسے دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے پگھلا تھا، اب اسی کے غصے کی بھینٹ چڑھ کر مرجھا رہا تھا۔ میں نے اسے مار ڈالا، میں نے واقعی اسے مار ڈالا، وہ اپنے ذہن میں دہراتا رہا۔ اسی وقت ICU کا دروازہ کھلا اور ایک سنجیدہ صورت خاتون ڈاکٹر باہر آئیں۔ تینوں ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر کیسی ہے وہ؟ دادا جان نے سب سے پہلے پوچھا۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ دیکھیں، میں آپ سے سیدھی بات کروں گی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ التمش نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نہیں، ڈاکٹر نے صاف گوئی سے کہا، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا بلڈ پریشر بہت کم ہے اور بخار بہت تیز۔ ہم اسے ادویات دے رہے ہیں، لیکن وہ رسپانس نہیں دے رہی۔ مطلب؟ دادا جان کا دل ڈوبا۔ مطلب یہ کہ مسئلہ صرف جسمانی نہیں ہے،
ڈاکٹر نے التمش کی طرف بغور دیکھتے ہوئے کہا، اس کی حالت کی بنیادی وجہ کوئی شدید ذہنی صدمہ ہے۔ ایسا لگتا ہے وہ کسی گہرے دکھ یا خوف سے گزری ہے۔ ڈاکٹر نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ کیا کل رات کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا؟ اس کی والدہ کا انتقال کب ہوا تھا؟ ابھی 4 دن پہلے، دادا جان نے بمشکل کہا، اور کل اس کا نکاح تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں سمجھ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اوہ، آئی سی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ غم اور صدمہ، یہ سب مل گیا ہے۔ وہ بہت چھوٹی ہے اور اس کا نروس سسٹم یہ سب برداشت نہیں کر پایا۔ وہ بچ جائے گی نا؟ تائی اماں نے روتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا۔ دیکھیے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اسے آئی سی یو میں آبزرویشن میں رکھا ہے، لیکن سچ کہوں تو وہ لڑ نہیں رہی۔ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے ہمت ہار دی ہو۔ یہ الفاظ التمش کے سینے پر ہتھوڑے کی طرح برسے۔ اس نے ہمت ہار دی ہے؟ اگلے 24 گھنٹے، ڈاکٹر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، انتہائی اہم ہے، بہت زیادہ کریٹیکل۔ ہمیں بخار کو نیچے لانا ہوگا، اور اگر وہ یہ 24 گھنٹے نکال گئیں تو شاید ہم اسے بچا لیں۔ لیکن اگر اس کا بلڈ پریشر مزید گرا تو… ڈاکٹر نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی، لیکن اس کا مطلب واضح تھا۔ آپ سب بس دعا کریں، وہ کہہ کر واپس مڑ گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، تائی اماں وہیں فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ دادا جان لڑکھڑا گئے۔ التمش نے آگے بڑھ کر انہیں نہ سنبھالا ہوتا تو وہ گر جاتے۔ دادا جان نے اپنے پوتے کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، لیکن ان کے چہرے پر ایسی شکست اور خوف تھا جو التمش نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے التمش؟ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا۔ میں نے تو اسے سہارا دینے کے لیے تمہارے حوالے کیا تھا۔ میں نے تو وعدہ نبھایا تھا۔ وہ التمش کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں اس کی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ التمش کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے گھٹیا اور مجرم انسان محسوس کر رہا تھا۔ وہ اس کوریڈور میں کھڑا تھا جس سے کل رات تک اپنی آزادی چھن جانے کا غم تھا، اور آج اسے اس قید کے چھن جانے کا خوف کھائے جا رہا تھا۔ اس نے آئی سی یو کے بند دروازے کو دیکھا، جس کے پیچھے وہ نوخیز وجود موت سے لڑ رہا تھا، اور اس کی وجہ وہ خود تھا۔ رات اپنے اختتام پر تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اب مکمل خاموشی تھی۔ نرسوں کے قدموں کی چاپ بھی تھم چکی تھی۔ کمرے میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ دل کے مانیٹر کی آواز تھی۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے یہ آواز التمش کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ وہ وہیں بیٹھا تھا، اسی کرسی پر، اسی شیروانی میں جو اب بری طرح مسل چکی تھی۔ دادا جان اور تائی اماں کو اس نے زبردستی گھر بھیج دیا تھا۔ وہ اس کمرے میں اس لڑکی کے ساتھ اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ وہ اس اذیت کو اکیلے جھیلنا چاہتا تھا جو اس نے خود پیدا کی تھی۔ 24 گھنٹے، ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ 24 گھنٹے اس کی زندگی کے طویل ترین گھنٹے تھے۔ ہر لمحہ ایک صدی کی طرح گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا تھا کہ نرسیں کس طرح تشویشناک نظروں سے مانیٹر کو دیکھتی، کس طرح اس کے بخار سے تپتے وجود بے جان جسم کو سپنج کرتی، اور ہر بار وہ خود کو کوستا تھا۔ اس کا سارا غرور، سارا غصہ، سب کچھ آئی سی یو کے دروازے پر دم توڑ گیا تھا۔ کل رات تک وہ اس لڑکی کو اپنی زندگی سے نکال پھینکنا چاہتا تھا۔ آج رات وہ بھیک مانگ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی سے نہ جائے۔ اس نے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیڈ کی اور قریب کر لی۔ اس نے نیچے دیکھا۔ گلسمین کا چہرہ اب بھی زرد تھا، لیکن بخار کی وہ شدت، وہ تپش قدرے کم لگ رہی تھی۔ اس کی پلکیں ساکت تھیں، ہونٹ خشک تھے، اور ایک ننھا سا ہاتھ جس پر آئی وی ڈرپ لگی تھی چادر کے اوپر بے جان پڑا تھا۔
التمش نے کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ جھجکا، اسے اپنی رات کی وحشت یاد آ گئی، اپنے وہ الفاظ یاد آ گئے، تم ہوتی کون ہو؟ اس نے ہمت کی اور اس کے ٹھنڈے بے جان ہاتھ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اتنا چھوٹا اور نازک تھا کہ التمش کے بڑے ہاتھ میں گم ہو گیا۔ گلسمی، اس کی آواز رند گئی۔ اس نے اپنا گلا صاف کیا۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنا ماتھا اس پر ٹیک دیا۔ اس کی آنکھوں سے جو اب تک خشک ہو چکی تھیں گرم آنسوؤں کی ایک نئی لہر پھوٹی اور اس کے ہاتھ پر گرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو، وہ ایک بچے کی طرح پھوٹ پڑا۔ میں جانتا ہوں میں اس قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہیں بہت غصہ دکھا دیا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا ہے۔ میں اندھا ہو گیا تھا اپنے غصے میں، اپنی انا میں یہ دیکھ ہی نہیں سکا کہ تم پر کیا بیت رہی ہے۔ تم نے اپنی ماں کو کھویا تھا اور میں نے اپنی احمقانہ آزادی کا رونا رو رہا تھا۔ کمرے میں صرف اس کی دبی دبی سسکیوں اور مانیٹر کی بیپ کی آواز تھی۔ جب میں نے تمہیں اسپتال میں اپنی باہوں میں اٹھایا، تم اتنی ہلکی تھی، اتنی بے جان، مجھے لگا میری روح نکل گئی ہے۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میں نے کیا کھو دیا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر اس کے بے سدھ چہرے کو دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے، اس نے ایک زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جب تم رات کو کمرے میں آئی تھی میں نے تمہیں اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ ایک بچی، ایک ذمہ داری سمجھتا رہا، لیکن جب تم میرے قریب آئی، جب میں نے تمہیں اس سادگی میں دیکھا، میرا سارا غصہ وہ غصہ نہیں رہا تھا، وہ کچھ اور تھا۔ وہ رکا، اپنے اندر کے طوفان کو الفاظ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تم سے ڈر گیا تھا گلسمین، میں اس کشش سے ڈر گیا تھا جو میں نے تمہارے لیے محسوس کی۔ میں اس حقیقت سے بھاگ رہا تھا کہ میری زندگی اب صرف میری نہیں رہی۔ میں تم سے لڑ رہا تھا، لیکن حقیقت میں خود سے لڑ رہا تھا۔ اس نے اس کے ہاتھ کو چوما اور میں ہار گیا، میں بری طرح ہار گیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے لگائے بولتا رہا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم میری زندگی میں شامل ہو چکی ہو، اب ایسے مجھے خود سے دور مت کرو، تمہیں اللہ کا واسطہ آنکھیں کھولو، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کی تم حقدار ہو، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، میں تمہیں پڑھاؤں گا، تمہیں وہ سب کچھ کرنے دوں گا جو تم چاہتی ہو، بس مجھے ایک موقع دے دو۔ اس کی آواز التجا میں ڈوب گئی۔ میں نے کبھی یہ لفظ کسی سے نہیں کہا، میں محبت پر یقین بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن ان 24 گھنٹوں نے مجھے سکھا دیا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ وحشت، یہ تمہیں کھو دینے کا خوف، اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں گلسمین، اس نے روتے ہوئے اقرار کیا۔ خدا کے لیے ایک بار، صرف ایک بار آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ کہ تم نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ اپنا سر اس کے ہاتھ پر رکھے روتا رہا اور تب اس نے محسوس کیا اس کے ہاتھ کے نیچے گلسمین کی انگلی میں ایک ہلکی سی جنبش ہوئی۔ التمش نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ گلسمین، اس نے سانس روک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا، شاید میرا وہم تھا، اس نے سوچا۔ وہ مایوسی سے دوبارہ جھکنے لگا۔ پپا، ایک اتنی مدھم، اتنی ٹوٹی ہوئی آواز جیسے ہوا سرگوشی کرے۔ التمش ساکت ہو گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس نے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا۔ گلسمین کی پلکیں کانپ رہی تھیں، وہ بھاری تھکی ہوئی پلکیں جو گھنٹوں سے بند تھیں اب اٹھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ گلسمین، وہ اپنی کرسی سے تقریباً گر پڑا۔ اس نے لڑزتے ہوئے ہاتھ سے اس کے گال کو چھوا۔ آنکھیں کھولو پلیز۔ ایک طویل اذیت ناک لمحے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی نظریں التمش کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کے خشک ہونٹ ہلے۔ پانی ہاں ابھی لایا۔ التمش کی آواز میں جوش اور زندگی لوٹ آئی۔ وہ ایک دم بھاگا، میز پر رکھا جگ اٹھایا
اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا، بھاگ کر نرس کو بلانے کا بٹن دبایا اور پھر واپس اس کے پاس آیا۔ اس نے بیڈ کو تھوڑا سا اونچا کی، اپنا بازو اس کی گردن کے نیچے رکھ کر اسے سہارا دیا اور گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ گلسمین نے بمشکل ایک گھونٹ بھرا۔ اسی وقت نرس اور ڈیوٹی ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اندر آئے۔ وہ ہوش میں آ گئی ہے، التمش نے ان سے یوں کہا جیسے کوئی خزانہ ملنے کی خبر سنا رہا ہو۔ ڈاکٹر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی آنکھیں چیک کی، اس کی نبض دیکھی اور مانیٹر پر نظر ڈالی جو اب بھی ایک مستحکم بیپ دے رہا تھا۔ ڈاکٹر مسکرایا۔ لگتا ہے آپ کی دعائیں سن لی گئیں، وہ التمش کی طرف دیکھ کر بولا۔ بخار ٹوٹ رہا ہے، وہ خطرے سے باہر ہے، معجزہ ہے وہ واقعی لڑ کر واپس آئی ہے۔ التمش کو لگا جیسے کسی نے اس کے کندھوں سے منو بوجھ اتار دیا ہو۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا اور رو رہا تھا ایک ہی وقت میں۔ چند لمحوں بعد نرس ضروری ادویات دے کر جا چکی تھی۔ کمرے میں اب صبح کی پہلی نرم روشنی داخل ہو رہی تھی۔ رات کا اندھیرا چھڑ چکا تھا۔ گلسمین اب زیادہ ہوش میں تھی، کمزور بہت تھی لیکن آنکھوں میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ وہ کمرے کو اور پھر اپنے ہاتھ پر لگی ڈرپ کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نظر التمش پر پڑی جو بیڈ کے پاس فرش پر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گلسمین کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی رات والا خوف لوٹ آیا۔ وہ تھوڑا سا سہم گئی۔ التمش نے یہ دیکھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ایک زخم باقی ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھا اور کرسی پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اس بار اس نے ایک فاصلہ رکھا۔ کیسی ہو اب؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ گلسمین نے صرف دھیرے سے پلکیں جھپکی۔ درد تو نہیں ہو رہا کہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی۔ التمش کو نہیں معلوم تھا کہ کیا کہے۔ پھر گلسمین کی مدھم سی آواز آئی، میں معافی چاہتی ہوں۔ التمش کا دل کٹ گیا۔ کس بات کی؟ وہ رات کو آپ کو غصہ آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بھڑکنے لگے۔ میں نے آپ کی چیزوں کو ہاتھ لگایا، میں آئندہ نہیں۔ التمش نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں اتنی شدت تھی کہ گلسمین چونک گئی۔ وہ آگے بڑھا اور اس بار اس نے بہت احتیاط سے، بہت دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ نہیں گلسمین، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ غلطی میری تھی، ساری غلطی میری تھی۔ میں ہوش میں نہیں تھا، میں غصے میں تھا، لیکن وہ غصہ تم پر نہیں تھا، وہ میری اپنی بے وقوفی پر تھا۔ گلسمین اسے الجھن سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈرایا، اس نے ندامت سے کہا، اور اس کی سزا مجھے مل گئی۔ یہ 24 گھنٹے یہ میری زندگی کا جہنم تھے۔ وہ مسکرایا، ایک تھکی ہوئی سچی مسکراہٹ۔ لیکن اب تم واپس آ گئی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں، ہم ایک نئی شروعات کریں گے، تم اور میں۔ گلسمین کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، صرف حیرت تھی۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا جس کی دھار نے رات کو اس کی جان نکال دی تھی، اور اب وہی آدمی اس کے ہاتھ تھامے، آنکھوں میں آنسو لیے، ایک نئے وعدے کی بات کر رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس بہت دھیرے سے اس کی گرفت کا جواب اپنی کمزور انگلیوں سے دیا۔ التمش کے لیے یہی کافی تھا۔ اس نے جھک کر اس کا ماتھا چوم لیا، ایک پاکیزہ پرسکون بوسہ۔ یہ غصے یا کشش کا نہیں، یہ شکرانے اور ایک نئے عہد کا بوسہ تھا۔ آرام کرو، اس نے سرگوشی کی، اب میں یہی ہوں۔ کمرے میں اب مانیٹر کی بیپ کے ساتھ پرندوں کے چہچہانے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ سورج کی کرنیں اب کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ یہ ایک نئی صبح تھی، صرف دن کی نہیں بلکہ 2 زندگیوں کی۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ لائک اور کمنٹ کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔